हाँ हाँ जी, फोन आया सी और हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਦੋਸਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਈ। कदों मुलाकात है? ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ तो कर दे तो मुआ दे। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਮੈਥੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੀ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਸੁਬਹ ਤਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਈਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਲਾਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਬੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ, ਠੀਕ है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने आप पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है, कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। हफ्ते तो पहले मंगवा दी ना। अरे तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी है तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम से कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती थी। मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या 10 परसों मिल जाएगी। और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कोई अबू कह रहे कल लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ मैं आज पूरी चढ़ाई की आके। मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हाँ। मैं क्या अगर अबू दी, अगर मेरी ये फीलिंग है तो अबू दी कितनी फीलिंग है? मैं क्या जगह जगह अबू बंदियां नू ट्रेस कर रहा है, फेस कर रहा है। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी नाल गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं, गल खत्म, बस ठीक है। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी आप एक ऑडियो चल रही है, मैं क्योंकि अपना व्लॉग देर से करता हूँ, ये सेकंड व्लॉग जो होता है, तो ये ख़बर यकीनन आप तक भी पहुँची होगी कि एक ऑडियो चल रही है जिसमें रियाज़ मलिक साहब जो पाकिस्तान के बड़े बिज़नेसमैन हैं, बहुत बड़ा नाम है, टाइकून है, उनकी शायद वो बेटी हैं जिनके साथ उनकी गुफ्तगू चल रही है, और वो 5 कैरेट हीरा और उसकी फराग होगी और बुशरा बीबी साहिबा का नाम उसमें आ रहा है। अब ये ऑडियो कितनी सच्ची है कितनी गलत है उसके सिलसिले में तो यकीनन जो ऑडियो वाला है वही बता सकता है, लेकिन चंद बातें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अभी आपको मैं वो आपने पूरी की पूरी वो ऑडियो सुनी होगी जो कि चल भी रही है, मैंने भी सुना दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ऑडियो की तरदीद किसको करनी चाहिए? ज़ाहिर है 2 शख्सियात पहले हैं, एक तो ये हैं कि रियाज़ मलिक करें या उनकी साहबजादी इसकी तरदीद करें। सिर्फ तरदीद नहीं करें बल्कि इसको फॉरेंसिक करने की पेशकश करें हुकूमत को, और दूसरी फ़रा गूगी और बुशरा बीबी को चाहिए कि वो भी तरदीद करें और आकर बताएं कि ये सब एक लव इल्ज़ाम है। और अगर ये लव इल्ज़ाम की तरदीद नहीं हुई और इसको फॉरेंसिक कराने की बात नहीं हुई तो यकीनन ये इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें पाइपलाइन में भी हैं और कुछ आपके मंजर आम पे भी आ चुकी हैं, और ख़ास तौर पे फ़रा गूगी के हवाले से। देखें, फ़रा गूगी के बारे में मैं एक बड़ी डिटेल आपको व्लॉग दूंगा कि ये 2 बहनें थीं और शायद शेखुपुरा से बहुत ही गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ था, और ये वहाँ से निकली और फिर किस तरीके से लाहौर आईं और किस तरह ये एहसन गुजर के साथ इनका ताल्लुक़ हुआ और किस तरह ये उनकी मसलन बेगम बनी, और फिर किस तरीके से उस्मान बुज़दार से इनका ताल्लुक़ हुआ और किस तरीके से इनका ताल्लुक़ जो है ये मोनिका फैमिली से और आपके फ़रा आपकी बुशरा बीबी से हुआ, और किस तरीके से बुज़दार साहब को अपॉइंट किया गया, और किस तरह फ़रा गूगी जो हैं वो मालियाती मामलात और इंतज़ामी मामलात के हवाले से जो है वो इतनी बड़ी बड़ी मेजर जो पोजीशंस है, क्योंकि इनके 4 आदमी हैं जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस में हैं, और तो कई ऐसे इदारे हैं जो इनके नीचे काम कर रहे हैं जिनमें अरबों रुपए की डीलिंग है। तो ये मैं डिटेल में किसी वक्त बताऊंगा, लेकिन बज़ाहिर ये जो मैंने बताया कि ये 4 आदमियों की तरदीद और फॉरेंसिक बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बहुत
اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ جو زمین ہے اس کا ڈاکومنٹس بھی سامنے آ گیا، وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جناب یہ ہے وہ ڈاکومنٹس جو کہ پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے لینڈ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر قدغن لگایا تھا، لاک لیا تھا، جس کو کھولنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو وعدہ کیا تھا کہ میں کھلوا دوں گا اگر یہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی ان کو گفٹ کی جاتی ہے، جو کہ کہا گیا کہ گفٹ کی گئی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو میں ذرا اور آگے لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان صاحب، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ریاض ملک صاحب کی ویسے بھی ہر پرائم منسٹر سے تعلقات ہوتا ہے، صدر آصف زرداری سے بھی ان کے تعلقات تھے، ایون نواز شریف صاحب سے بھی ان کے تعلقات تھے، عمران خان سے بھی ان کے تعلقات تھے۔ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان سے ریاض ملک کے تعلقات کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ریاض ملک کے بارے میں خود ریاض ملک صاحب کہہ چکے تھے کہ میں کس جگہ سے آیا ہوں اور کس طریقے سے میں آپ کے فائلوں میں آپ کے پہیہ لگا کے یعنی پیسے لگا کر جو ہے میں اس مقام تک پہنچا ہوں اور آج میں اس وقت اتنی چیزوں کا مالک ہوں، اور ان کے اوپر زمینوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سب جانتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک بہت بڑا نام ہے بزنس میں، اور ان کے طاقتور نہیں ہے، طاقتور ترین لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس صورتحال میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ ان کے اوپر نیگیٹو چیزیں بھی آتی تھیں، غلط باتیں بھی ان سے ریلیٹ ہوتی تھیں، اور زمینوں پہ قبضے کے حوالے سے بھی بات ہوتی تھی، اور بھی بہت ساری بات تھی، پیسے یہ وہ دس ڈیٹ، لیکن پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ جی ہر وزیر اعظم سے تو تعلق ہو سکتا ہے، ہر صدر سے ریاض ملک کا ہو سکتا ہے، لیکن ایماندار عمران خان ایک بہت ہی ایماندار آدمی ہے اور وہ ان چیزوں کو دور رکھتا ہے اپنے آپ سے۔ لیکن آپ کو آج میں بتاتا ہوں کہ ان کا صدر سے تعلق آصف زرداری سے بھی رہا، نواز شریف صاحب سے بھی رہا، اور وزرائے اعظم سے بھی رہا، اور صدر سے بھی رہا، لیکن جو عمران خان سے ریاض ملک صاحب کا تعلق ہے، جو لوگوں نے مجھے بتایا، میں آج آپ کو ڈسکلوز کرتا ہوں، اور بھی آپ کو لوگ اس بات کی تصدیق کریں گے جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ریاض ملک کے ساتھ ہوتے ہیں، ایون کہ ریاض ملک سے کبھی بات ہو تو پوچھ لیں کہ عمران خان اور ریاض ملک کے تعلقات ایسے تھے کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ جب پرائم منسٹر سیکریٹری ملنے آتے تھے تو وہ آرمی چیف کو نیچے نہیں چھوڑنے جاتے تھے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی محبوب جنرل فیض کو بھی نیچے چھوڑنے نہیں جاتے تھے، جو لوگ کہتے ہیں ان سے بہت قریب ہیں۔ تو میں اس بنیاد پہ ان کو کہا ہے کہ جی ان کے محبوب ان کو بھی نہیں چھوڑنے جاتے تھے، وہ صرف ریاض ملک کو چھوڑنے جاتے تھے۔ یہ میں وہاں نہیں تھا، لیکن جو شخص نے کہا ہے میں اس کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا جو وہاں موجود تھا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ریاض ملک صاحب گاڑی میں جب بیٹھتے تھے اور عمران خان صاحب ایز اے وزیر اعظم کھڑے ہوتے تھے ان کو الوداع کرنے کے لیے، اور کوئی کال آ جاتی تھی تو ریاض ملک صاحب جب تک فون پہ بات کرتے تھے عمران خان صاحب کھڑے رہتے تھے۔ تو جب یہ باتیں باہر آنی شروع ہوئی تو پھر عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا راستہ چینج کر کے پی ایم ہاؤس لے گئے یا بنی گالا لے گئے، جہاں ان کی ملاقات سیکریٹ ہوا کرتی تھی۔ لیکن سیکریٹ میں کیا عمران خان اور ریاض ملک ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے چیزیں سیکریٹ میں ان کا اے ڈی سی بھی ہو سکتا ہے، ان کا آپ کے پی آر او بھی ہو سکتا ہے، ان کے سیکورٹی کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ بھی یہ چیز دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے یہ بات بھی ڈسکلوز کر دی۔ اچھا، دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آخر کچن کابینہ فیصلہ کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی حوالہ تھا اس اہم ترین ایشوز کے اوپر، کہا یہ جاتا ہے کہ جناب کچن کابینہ فیصلہ کرتی تھی۔ اچھا، پنجاب کی زمینوں کے حوالے سے جو ساری ڈیلنگ ہوتی تھی وہ پی ایم ہاؤس سے ہوتی تھی، پی ایم ہاؤس سے آرڈر چلتا تھا، اس میں زلفی بخاری کا بھی نام آتا ہے، اس میں اور لوگوں کا بھی نام ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر پی ایم ہاؤس سے آرڈر جاتے تھے، اور جو لوگ کام نہیں کرتے تھے، ہرات کے جنگلات کو معلوم کر لیجئے آپ، سپریم کورٹ نے قدغن لگایا، لیکن بڑا پریشر پی ایم ہاؤس کا آیا۔ میں نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا کیونکہ جب نام خواتین کا آنے لگے تو آدمی کو حجاب کرنا پڑتا ہے، میں اس کو روکنا چاہتا ہوں۔ تو جب خواتین اور پی ایم ہاؤس سے آرڈر جائے اور پھر ہرات کی جو جنگلات ہیں اس کی زمین جو آلریڈی لیز کر کے آپ کے کسی ٹائکون کو دیا جائے، اور اس سلسلے میں اگر ادارے روکیں، کمشنر روکے تو ان کا فوری طور پر ٹرانسفر کر دیا جائے، اور پوری گرپ جو ہے فرح خان کے ہو، اور فرح خان بزدار کس طرح بزدار صاحب بنے اور کس طرح، یہ بھی میں کسی وقت بتاؤں گا، اور اس میں بھی یقیناً فرح خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور بزدار کو لگانے میں جو اہم ہاتھ ہے وہ پی ایم ہاؤس میں یقیناً کہا جاتا ہے کہ جب سے بڑا ہاتھ بشرا بی وی کا ہے کہ انہوں نے
ایک ایسے علاقے سے جہاں پر زیادہ ایجوکیشن نہیں تھی اور ان کا نام عین سے آتا ہے اس بنیاد پر. اسی لیے ایک اور راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے ہر شعبے میں ایون کہ ان کے بھی لوگ پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگ, اہم ترین بیوروکریٹس, اہم ترین بزنس مین, ایون کہ آرمی چیف نے بھی عمران خان کو یہ کہا کہ آپ نے شہباز شریف کے مقابلے میں جو وزیر اعلیٰ لے کر آئے ہیں وہ, اور شہباز شریف اتنا اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر, یہ ساری باتیں سارے لوگ یہی جملہ کہتے تھے کہ آپ نے عثمان بزدار کو غلط لگایا, اس کے بجائے کسی اور کو لگا دے. ایون اسٹیبلشمنٹ نے اس سلسلے میں عمران خان سے بہت ریکویسٹ کی, لیکن عمران خان نے یہ منع کر دیا ہے کہ میں عثمان بزدار کو کسی صورت میں نہیں ہٹاؤں گا. اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو عثمان بزدار سے کوئی محبت تھی یا وہ ایک کمزور وزیر اعلیٰ صرف لگانا چاہتے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بھی پی ایم ہاؤس اور فراگوگی کا ایک پورا بنایا ہوا فیکٹر تھا اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کی گزر نہیں تھی, اس لیے عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ بات بہت ہی اہم میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچن کابینہ میں کون ہوتا تھا, کچن کابینہ کون فیصلہ کرتی تھی؟ عمران خان تھے آپ کے, اس میں اعظم خان تھے, اس میں شہزاد اکبر صاحب تھے جس کو بعد میں نکال دیا گیا اور وہ بھاگ گئے ہیں, کسی وقت ان کی بھی انکوائری ہونی ہے. اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ بہت طاقتور آدمی تھے. اس میں ریاض ملک صاحب کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ بھی اس کچن کابینہ کا حصہ تھے اور وہ بھی فیصلہ دیا کرتے تھے اور مشورے دیا کرتے تھے اور ان لنک ہوتے تھے. جیسے ایک بہت بڑا الزام سامنے آ رہا ہے عمران خان کے اوپر کہ عدم اعتماد کے وقت انہوں نے آصف زرداری سے مدد مانگی تھی, تو کس کے ذریعے مانگی تھی؟ انہوں نے ریاض ملک کے ذریعے مانگی تھی. یہ بات بھی آ گئی. تو گویا ریاض ملک کچن کابینہ کے اہم فیصلوں میں شامل بھی ہوتے تھے اور وہ فیصلے آگے لوگوں تک پہنچانے میں بھی ان کا رول ہوتا تھا. اور ایک جو خاتون کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی خاتون اول, وہ بھی اس کچن کابینہ کا حصہ تھیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا بہت اہم رول ہوتا تھا. اب یہ رول روحانی ہو یا وہ سیاسی ہو اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال یہ کچن کابینہ تھی. اور ایک اور آفیسر ہے جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ اچھی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ کچن کابینہ تھی جو پاکستان کو چلا رہی تھی. عمران خان اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, اور اس کچن کابینہ میں سب سے طاقتور اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ پی ایم ہاؤس تھی. تو یہ جو چیزیں آئی ہیں, اب یہ چیزیں ریلیٹڈ ہو رہی ہیں, یہ چیزیں ایک سے دوسرے سے نکل رہی ہیں اور اس کی تردید کوئی نہیں کر رہا ہے. گویا آنے والے وقت میں سنا ہے کہ اور بھی کچھ آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آئیں گی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں, جو اس سے بھی زیادہ ڈیمانڈ کرنے والی ہیں, جو اس سے بھی زیادہ ایکسپوز کرنے والے ہیں. اب دیکھیے اس میں کون ایکسپوز ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.